हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बहुत ही ख़ास कुरानी अमल आपको एक दूंगा जो आपको लोगों के शर से, लोगों के फितनों से, बिलखुसूस जो लोग आपके साथ दजल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या आपके साथ मुनाफ़क़त कर रहे हैं और आपको सामने कुछ नज़र आता है, उनके क़ल्ब में या उनकी पीठ पीछे कुछ होता है। अब ये वो चीज़ है जो इंसान नहीं समझ सकता और कायनात के अंदर बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां जो है इन परेशानियों के अंदर रही हैं कि जब भी आप देखें कि किसी को नुकसान मिला है तो वो अपनों ही से मिला है। तो ये अमल ऐसा कुरानी मुजर्रब है कि आप अपनी आँखों से उन लोगों को जो आपको तकलीफ़, अज़ियत या ख़राबी में मुब्तला करना चाहते हैं तो वो आपके सामने जो है यहाँ दुनिया उनकी जहन्नुम बन जाएगी, खुद उनकी दुनिया, और उनकी आखिरत तो है ही जहन्नुम। फिर याद रखिए ये जो धोखा है ये हमेशा अपने ही करते हैं। या मिसाल के तौर पे जादू जो है, बाज़ लोग कहते हैं जी बताएं कि जादू किसने किया। अब आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि एक बंदा न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है तो वो आप पे जादू करेगा। एक बंदा अफ्रीका के जंगलों में है, उसको आपसे क्या गर्ज है। तो इसलिए याद रखें जो हसद है, जो मुखालफत है, जो आपके साथ धोखा दही है, ये चीज़ें सारी की सारी, अब आप बंदों को नहीं जानते, आपके काम ख़राब हो रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है, आपके ऊपर चाहे वो जादू की शक्ल में है, चाहे कोई आपके ख़िलाफ़ प्रोपगंडा कर रहा है, या चाहे आपको कोई नुकसान तकलीफ़ देना चाहता है, चाहे वो आपको ज़लील और रुस्वा करना चाहता है, कोई भी ऐसा ज़िंदगी का जुज़ है। चूँकि आप जितना क़यामत के करीब हो रहे हैं ना, अब आप देखिए कि जितना क़यामत करीब आ रही है उतना ही फितने लगातार उम्मत पे गिर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब फितने इस तरह एकदम आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाती है ना। अब आप देखिए ये तस्बीह है, अब ये तस्बीह जब टूट जाएगी ना तो ये दाने एकदम ज़मीन पे गिरेंगे। ये जो गिरते हैं ना लगातार एकदम, ये फितने इस तरह क़यामत से पहले आएंगे और अब आ रहे हैं। अब मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, किसी की भी तौहीन करना, किसी की भी तज़लील करना, किसी की भी बदनामी करना एक सेकंड का काम है और फिर उस पर लोग जो है सारे के सारे शरीक हो जाते हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको ऐसा मजबूत अमल कुरान का दे रहा हूँ जो कुरान पाक नाजिल हुआ है 1400 साल पहले हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वो कुरान पाक हमें हर चीज़ बताता है, हर चीज़, और हर चीज़ उसके अंदर से ही निकलती है। चूँकि हमारा काम जो है वो आपके सामने कुरान पाक की आयात को आपकी ज़रूरत सामने रख कर पेश करना है। मेरे ये ज़िंदगी का मकसद है कि मैं आपकी परेशानियों को अल्लाह के कुरान से निकाल के आपको बताऊं। एक ये है कि आपकी परेशानियों के लिए आपको जो है इधर उधर के गलत बिदआत, रसूमात की चीज़ें आप पढ़नी शुरू कर दें। अब देखिए कुरान हमारे सामने है। अच्छा, कुरान में अल्लाह ने हमारी परेशानियों का जिक्र कहाँ किया है? तो यहाँ हर जगह जो है वो लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम। हज़रत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा ये कुरान कहता है तुम सब का जिक्र इसमें मौजूद है। कुरान वो है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबा फ़ीहि ज़िक्रुकुम, मैंने तुम्हें ऐसी किताब दी है मुसलमानों जिसमें तुम सब का जिक्र है। अब हमारा जिक्र कुरान में कहाँ है? अब इस पर उन्होंने पूरी एक रिसर्च जो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखी है कि उन्होंने पूरी, वो ताबई हैं और ताबईन के सरखेल हैं, बड़े जर्नैल हैं और अपने कबीले के बड़े सरदार हैं। वो ख़ुद फरमाते हैं कि हम सब का जिक्र कुरान में मौजूद है, लेकिन हम गौर नहीं करते, हम तदब्बुर नहीं करते। अब आपकी परेशानी का हल कुरान में है। आज इस दौर के अंदर बहुत बड़ा तबका है जो मुनाफिकीन की जद में है। आप कहते हैं ना, काफरों से निपट मैं लूँगा, काफरों से निपट मैं लूँगा, मुनाफिकों से खुदा बचाए। ये शेर क्यों मशहूर है कि काफरों से तो हम निपट सकते हैं ना,
میں ہر بندے کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی، لیکن منافقوں سے ہم نپٹ نہیں سکتے۔ منافق زبان سے آپ کا ہوتا ہے، دل سے آپ کا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے بزنس والی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے جو ہے جماعت تنظیم تحریک میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہر جگہ ہوگا اور ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یقینی جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو آگے آپ کے خونی رشتے نہیں بڑھنے دیتے، بعض اوقات آپ کے جو ہے نا قریبی دوست آپ کو آگے نہیں بڑھنے، غلط مشورے دیتے ہیں، آپ کے دوست اندر سے دشمن۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اب آپ کو نہیں پتہ۔ قرآن کہتا ہے، آپ دیکھیے سورۃ النساء آیت نمبر 140، اب دیکھیے وقد انزلنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، قرآن پاک کو نازل کیا۔ اب کیوں نازل کیا؟ فرمایا اس کی مان کے چلا جائے، یکفرو، اور جو لوگ اس کی نہیں مانتے، وَيُسْتَهْزَأُ، اور پھر اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی نافرمانی بھی قرآن کی کرتے ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یا اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یا آپ کے رشتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی آپ کے محب بن کے وہ بھی مذاق ہے، اور قرآن کے ساتھ بھی مذاق ہے کہ قرآن کی بات کی اور قرآن پاک کے خلاف زندگی گزاری، تو یکفروا ویستہزئوا۔ تو فرمایا جب یہ دونوں چیزیں ان کے اندر ہوئیں، فلا تقعد، تو آپ نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک وہ ان باتوں کو چھوڑ کر کسی اچھے کام میں نہ لگ جائیں، غلط کام کو چھوڑ دیں۔ جو غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کے ساتھ خالی بیٹھ بھی رہے ہیں نا، تو آپ قیامت کے دن انکم اذا مثلہم، قرآن خود اسی آیت میں کہتا ہے انکم اذا مثلہم، تم قیامت میں بھی ان ہی جیسے ہو، آج بھی اللہ کی نظر میں ان جیسے ہی ہو۔ آپ خالی خاموش بن کے بیٹھ رہے ہیں کسی غلط کے ساتھ، تو آپ ان میں سے ہی ہیں، اور اس لیے ایسے لوگوں سے فلا تقعد، اللہ نے کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں۔ اچھا، اب آپ کسی کو جو ہے اس طرح دیکھتے ہیں جو مذاق آپ کی زندگی بنانا چاہتا ہے یا آپ کی ذات کو نقصان دینا چاہتا ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک کی انکار کا، پھر قرآن پاک کی آیات کو مذاق بنانے کا، پھر اللہ کے دین کو مذاق بنانے کا، اللہ کے دین کو جو ہے لوگوں میں بدنام کرنے کا، جو ذریعہ بنتے ہیں، جو پراپگنڈا کرتے ہیں، جو لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے حقیقتاً۔ اب مجازاً اگر آپ دیکھیں تو فرمایا جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، یعنی آپ ان پہ احسان کر رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کا تمسخر اڑا رہے ہیں، تو فرمایا وہاں قرآن کے ساتھ جو تعلق توڑ رہا ہے، یا آپ کی ذات جو ہے وہ اس کا دین والوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ جو کر رہا ہے، فرمایا تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اگر تم بیٹھو گے انکم اذا مثلہم، تم قیامت میں ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوگے۔ آج بھی اللہ کی نظر میں، اور پاکستان یا دنیا کا کوئی قانون ہے اس کی نظر میں تم ان جیسے ہی ہو، اگر تم غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، غلط سوسائٹی میں بیٹھتے ہو، یا بری صحبت کے لیے یہ آیات خاص طور پہ اللہ نے نقل فرمائی ہیں، اور مفسرین نے اس کو جمع کر کے کہا ہے برے دوست، بری سوسائٹی، غلط لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی غلط ہی ہوتا ہے۔ اب قانون بھی اس کو غلط کہتا ہے، دنیا کا قانون بھی، آخرت کا قانون بھی، انکم اذا مثلہم۔ پھر اللہ نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ منافقوں سے جان چھوڑانے کے لیے، منافقوں کا انجام بتانے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، آپ کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، آپ کو روڈ پہ لانا چاہتے ہیں، آپ کو غربت میں لانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ آیت کا حصہ پڑھیں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر بیچ میں کر دیا، حالانکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کفر کی باتیں کی تھی، لیکن اللہ نے کافروں کا جو آخر میں ذکر کیا تو خالی کفار کا نہیں کیا، پہلے ذکر تو یکفروا ویستہزئوا، یعنی جو قرآن کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، لیکن اللہ نے یہاں جب لفظ بولا تو کافروں کے ساتھ منافق کا لفظ بولا۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، جس کا ظاہر باطن چینج ہوتا ہے، منہ پہ آپ کا، پیٹھ پیچھے آپ کا مخالف۔ یہ مدینہ شریف میں چند منافق تھے، وہ یہی کام کرتے تھے، منہ پہ حضور علیہ السلام اور صحابہ اہل بیت کے اور پیٹھ پیچھے ان کے مخالف۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ یاد رکھیں یہ سارے کے سارے یہودی سارے دوزخ میں،
نصارہ سارے دوزخ میں، اگر پوری دنیا کا بتوں کو سجدہ کرنے والا، شرک کرنے والا کوئی بھی ہے، کوئی بھی مشرک ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ سیدھا دوزخ میں۔ لیکن اللہ نے خاص وہ تو لفظ کفار کا استعمال کر لیا، لیکن ان کو پہلے بیان کیا، کافر کو بعد میں بیان کیا۔ ان اللہ جامع المنافقین، اللہ نے یہ نہیں کہا ان اللہ جامع الکفار۔ دیکھیں نا، کافر کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، وہ بڑا گناہ کفر ہے یا منافقت ہے؟ نہیں کہا منافقت اس سے بھی بڑا ہے کہ تم اپنے بن کے دھوکہ دیتے ہو۔ دیکھیں نا، اللہ نے کیا اس کو کافروں سے ہی پہلے، پھر اس کے لیے قرآن نے ایک لفظ ایسا بولا جو شاید کسی کافر کے لیے بھی نہیں بولا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ میں کافر سے بھی نیچے ہوگا، عذاب میں اتنا طے میں ہوگا۔ تو یہاں کا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک میں اللہ یہ کام کروں گا، بے شک اللہ نے انا کہا، ان اللہ بے شک اللہ یہ کام کرے گا، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، کیا کہ منافق اور کافر کو دوزخ میں جمع کر دے گا۔ آج بھی جمع ہے نا، آج جب چھپ چھپ کے جمع ہو تو اللہ تمہیں وہاں عیاں جمع کر دے گا سامنے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ تنگ ہیں، کسی کی آپ کو نہیں پتہ چل رہی اصلیت، کوئی آپ کے سامنے کھل کے نہیں آ رہا کہ مخالف کون ہے، تو اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کسی کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، کسی کو انجام دنیا میں سزا دلوانا چاہتے ہیں، ایک تو ہے قانون اپنے ہاتھ میں لیں، وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن آپ اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ دعا تو ہمارے اختیار ہے نا، اللہ نے ہمیں اختیار دیا، ہر غریب آدمی کو، ہر مظلوم کو، جس کا کوئی نہیں ہے اس کو اللہ نے دعا کے لیے زبان کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، دعا کے لیے دل کی ساتھ تعلق ہے عرش مالا کا، وہ دل سے نکلتی ہے تو عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ اپنا کنیکشن اپنے بندوں کے ساتھ رکھا، خالی بندوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی رکھا، ہر مخلوق کے ساتھ رکھا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اتنی مضبوط آیت ہے کہ یہ آیت 140 سورہ نساء، آپ اس کا آخری حصہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اب اتنے جامع لفظ اللہ نے خود کہہ دیا، میں اللہ۔ آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کو چند دن میں وہ پکڑ میں نظر آ جائیں گے، وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے، آپ کے سامنے کھل جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کسی عامل سے نہ پوچھیں کہ جی مجھے بتائیں جادو، سارے جھوٹ بولتے ہیں، ایک بھی سچ نہیں بولتا، میں آپ کو خود گدی پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں۔ جو عامل آپ کو کہے نا جی میں بتاتا ہوں کس نے جادو کیا، آپ یقین کر لیں یہ جھوٹا ہے، کچھ بھی یہ نہیں بتا سکتا، یہ لڑانا چاہتا ہے، یہ اپنا روب جمانا چاہتا ہے جھوٹ بول کے اپنی علمیت کا۔ اللہ سے آپ پوچھیں، یہ آیت پڑھیں، آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کو آپ نے جو ہے نا 21 دن تک پڑھنا ہے، اور آپ 21 دن پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ، اگر نہیں بھی کوئی ہے ایسا آپ کو نقصان نہیں بھی ہو رہا مسائل طور پہ، ویسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، حاسدین سے اللہ آپ کو بچائے گا، مخالفین سے بچائے گا۔ ہر بندے کے حاسد ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے حاسد نہ ہو، اس لیے آپ یہ اپنا وظیفہ بنایا کریں۔ اور جب ایسی مجلس میں جائیں، عورتیں یا مرد، جیسے شادی کے فنکشن یا اور جہاں پبلک ہوتی ہے، جہاں خاندان برادری ہوتی ہے اور آپ کو نقصان کا خطرہ ہے، تو آپ یہ 3 بار پڑھ کے داخل ہوں، انشاءاللہ وہاں کافروں اور منافقوں کے شر سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ان سے دور کر دے گا۔ لیکن اپنی صفات نفاق کی اور کفر کی اپنے جسم سے نکالیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ یقین مضبوط کریں، پھر اس آیت کا کمال دیکھیں۔ یہ آیت جتنی زیادہ پڑھیں آپ پہ دشمن کھلتے رہیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کے مخالف کھلتے رہیں گے اور آپ کا نقصان کبھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ انشاءاللہ بہت پرتاثیر قرآنی عمل ہے، اور اللہ نے قرآن نازل ایسے نہیں کیا، آخر کوئی وجہ ہے نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن خالی تلاوت کے لیے ہوتا تو بتائیں، ہمارے نبی جب ہجرت کی رات اپنے حجرے سے نکلے تھے تو قرآن سورہ یاسین کی آیات پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو وہ کسی مقصد کے لیے پڑھی، ہر آیت کی ایک باطنی تاثیر ہے، لیکن وہ ہر بندہ نہیں جانتا، وہ آپ وہی جان سکتا ہے جو حکیمانہ انداز رکھتا ہے قرآن پاک، اللہ رب العزت جس پہ کھول دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔